नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सबका इस्तक़बाल है। हाज़िर ख़िदमत है आपके महबूब प्रोग्राम मशअल राह रमज़ान स्पेशल के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ़्ता यास्मीन, मशहूर मारूफ़ आलिम-ए-दीन और आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब मुफ्ती तौहीद क़ासमी साहब स्टूडियो में रौनक अफ़रोज़ हैं। आइए खुश आमदीद कहते हुए उनका इस्तक़बाल करते हैं। पुरतपा खैर मक़दूम मुफ्ती साहब, इस्तक़बाल। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ा फ़िद्दारैन। जी नाज़रीन, तो आइए एक नज़र डालते हैं हमदर्द के प्रोडक्ट्स पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमदर्द एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक आलमी शोहरत याफ्ता ब्रांड है जिसने पूरी दुनिया में अपनी एक साख कायम कर रखी है। 100 बरसों से ज़ायद का भरोसा है जो लोगों के दिलों में बड़ी गहराई के साथ जागुज़ी है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जो प्रोडक्ट हम आपके पेश नज़र करने जा रहे हैं या आपके रूबरू है, वो है 5 लीटर के कैन में है कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल है। यूँ तो खाने मुख्तलिफ़ तरह के तेल में बनाए जाते हैं, नारियल के तेल में भी खाना तैयार होता है, ऑलिव ऑयल में भी होता है, तिल के तेल में भी होता है, लेकिन जो रिवायती तरीक़ा हमारे यहाँ खाना तैयार करने का चला आ रहा है वो सरसों के तेल में ही होता है। तो सरसों के तेल में आप देख सकते हैं कि ये 5 लीटर का कैन है और उसके साथ आपको एक छोटी सी डिबिया नज़र आ रही है जिसमें ज़ाफ़रान है। ज़ाफ़रान के साथ आप देख सकते हैं कि एक छोटी सी शीशी और है जिसमें हींग पाउडर है। 1 लीटर की बॉटल में भी सरसों का तेल मौजूद है, उसके साथ सेवियाँ हैं। 9 तरह के मसाले जात हैं जो कि कोरमा मसाला से शुरू होते हैं और टिक्का मसाला पर ख़त्म होते हैं। इन मसाले जात की खूबी ये है कि आप इनकी पैकिंग भी देख रहे हैं, बहुत दीदज़ेब पैकिंग है इनकी। साथ साथ ये चूँकि नाइट्रो पैक में हैं, लिहाजा किसी किस्म के मौसम की तब्दीली या तग़य्युर का या दर्जा हरारत का या नमी का कोई असर इनमें नहीं होता है। और ये मसाले जूँ कि तूँ बिल्कुल तरोताज़ा आपके पहले हाथों में पहुँचते हैं और उसके बाद आपके किचन से होकर आपके दस्तरखान पर और फिर उसके बाद आपके दिलों में उतरते हैं। मसाले जात के बाद आइए आपको हम ले चलते हैं मशरूबात की जानिब। मशरूबात में आप देख सकते हैं कि आज तरतीब कुछ बदली हुई है। आज शहद जो है ये सरे फहरिस्त है। ग्लूकोज डीसेस ने कहा है कि भाई मेरा नंबर कुछ जो है वो तुमसे ज़्यादा हो गया है, मेरे बारे में बात कम होती है, लिहाजा चलिए आज हम इसके बारे में थोड़ी सी बात ज़्यादा कर लेते हैं। शहद जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ाओं में से एक है। कुरान पाक में एक सूरा है जिसका नाम है सूरह नहल, और अल्लाह ताला ने उसमें बताया है कि शहद में जो है वो लोगों के लिए शिफा है। और आप ये सोचिए अल्लाह की कुदरत है कि ये शहद की छोटी छोटी मक्खियाँ फूलों से और इधर उधर से जो रस लेकर आती हैं, उनके ज़ायक़े कसेले भी होते हैं, मीठे भी होते हैं, फीके भी होते हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने इन मक्खियों को एक ऐसा हुनर दिया है। और चूँकि एक मक्खी जो है इनमें वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ती है, लिहाजा ये शहद जो है वो अपनी तासीर अपने ज़ायक़े के एतबार से फ़ायदेमंद होने के साथ साथ मीठा भी हो जाता है। तो अब रमज़ान के बाद लोगों की जो ज़िंदगी के मामूलात हैं वो तब्दील होने वाले हैं। बहुत से लोग हैं जो सुबह सुबह एक्सरसाइज करेंगे, कुछ योगा करेंगे, कुछ अलग अलग तरीक़े होते हैं। तो सुबह वो लोग जो नींबू पानी का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम ये कहेंगे कि आप उसमें शहद ज़रूर ऐड करें। मुफीद का मुफीद है और आपके बहुत सारे जो है वो अमराज भी दूर करता है। ग्लूकोज़ आप देख रहे हैं, ग्लूकोज़ जो है वो ताज़गी देता है और इंसान को फ्रेशनेस का एहसास दिलाता है, चुस्ती फुर्ती देता है। उसके बाद आप देख रहे हैं एक छोटी सी शीशी है, ये नारियल पानी है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ ऑलिव ऑयल है, शरबत रूह अफ़ज़ा है, लेमन स्क्वैश है, ऑरेंज स्क्वैश है और शरबत संदल भी मौजूद है। तो ये तो थी हमारे तमाम इन मसनूआत, इन प्रोडक्ट्स की एक मुख्तसर सी तफसील, सरसरी सा जायज़ा। अब आइए मुफ्ती साहब से हम बातचीत के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। मुफ्ती साहब, बाज़ारों की रौनक देखने वाली है, माशाअल्लाह लोगों के चेहरे भी जो है वो खूब खिले खिले हैं। इधर रोज़ा इफ्तार होता है या कभी दिन में भी जो है वो लोग जब अगर छुट्टी होती है संडे को या ऑफिस से कुछ जल्दी उनको फ़रागत मिल जाती है तो सरे शाम भी वो दोपहर में भी जो है वो बाज़ारों का रुख करते हैं। बड़े अजीब मनाज़र देखने को मिलते हैं। अब ये देखिए कि भारी भरकम शॉपिंग करके लदे फदे ये लोग निकलते हैं, जो अपनी सवारियों पर होते हैं उनका तो कहना क्या, लेकिन वो लोग जो रिक्शे और दूसरे ऑटो वगैरह पर सवार होते हैं तो हमने देखा कि जब वो बाज़ार से निकल रहे होते हैं, बड़े बड़े शोरूम से निकल रहे होते हैं, तो उन्हें अपनी जेब का ख्याल नहीं होता, लेकिन जब वो रिक्शे वाले से मोल तोल करते हैं तो वहाँ छोटी छोटी सी बातों पर जिरह करते हैं। नहीं तुम इतने ज़्यादा कीमत कैसे ले सकते हो, वहाँ का किराया तो इतना बनता है, 5-5 10-10 रुपए पर उस गरीब से जिरह करते हैं। और बल आखिर वो बेचारा सोचता है कि मरता क्या ना करता वाला मामला होता है, उसे तो अपने बच्चों के लिए रोटी लेकर जानी है, तो वो तैयार हो जाता है उन्हीं कम दामों में, इस गर्मी इस शिद्दत में, और अक्सर उनमें से रोज़ेदार होते हैं, वो उनको उनकी मंजिल मकसूद तक लेकर जाता है। तो क्या ये गुनाह नहीं है, ये कमज़रफ़ी नहीं है कि आप उन शोरूम्स में
جہاں فکس پرائز کے نام پر لوٹ ہوتی ہے، آپ بنا کسی مول تول کے والیٹ نکالا یا کریڈٹ کارڈ دے دیا یا ڈیبٹ کارڈ دے دیا اور یا تو کیش دے دیا، آپ نے رقم ادا کر دی. لیکن وہ غریب جو بڑی آس بھری نظروں سے ہر مسافر کو دیکھتا ہے کہ شاید یہ رکشے کا مطالبہ کرے، شاید یہ مجھ سے کہے کہ فلاں جگہ لے چلو تو میرے 2 پیسے بن جائیں، اس کے پیٹ پر لات مارنا، یہ کیا کہلائے گا مفتی صاحب؟ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے. آپ نے تو یہاں تک کہا، لیکن ہم نے یہاں تک بھی دیکھا ایک صاحب کا حال کہ جس قیمت پر وہ خرید کر لائے اس سے بھی کم قیمت پر انہوں نے دے دیا مول بھاؤ کرنے والے کو، صرف اس لیے کہ کچھ کھانے کو نہیں تھا بچوں کے 2-3 دن سے، تو یہی بیچ کر کے میں گھر میں کچھ لے جاؤں گا، جس میں ان کو پڑا بھی نہیں ہے جس قیمت میں، اس سے بھی کم قیمت میں بھی مجبوراً وہ بیچ دیتے ہیں. اور یاد رکھیں، مجبوری کا فائدہ اٹھانے والا ایک نہ ایک دن وہ بھی کبھی نہ کبھی پستا ہے. یاد رکھیے، وہ خود بھی ٹھگا جاتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے، اگرچہ وہ احساس نہ کرے. اللہ نے وسعت دی ہے، اور اللہ کے یہاں تو اس کا معاملہ بڑے ملامت بھرا ہوتا ہے. اللہ کے یہاں تو معاملہ اس کا ظالموں میں شمار ہونا ہے اس طریقے سے. جب اسے معلوم بھی ہے کہ یہ چیز شو روم میں اس قیمت پر ہے، فلاں جگہ اس قیمت پر ہے، پھر یہاں اتنی سستی ملنے کے باوجود پھر بھی مول بھاؤ کرتا ہے. بلکہ یہاں تک دیکھا گیا کہ وہی چیز جب مہنگی جگہوں پر جاتا ہے تو اتنے پیسے ٹپس میں دے دیتا ہے جتنے پیسے کی یہاں چیز مل رہی ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ان غریبوں سے خریدنا، وہ اپنے آپ کو اول تو معیوب سمجھتے ہیں، اور اگر خرید بھی لیا تو اتنا ظلم کرتے ہیں کہ بس کتنی مرتبہ دیکھا کہ زیادتی کرتے ہیں. وہ دینا نہیں چاہتا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ نہیں لینا تو مت لیجیے، میں اس قیمت پر نہیں دے سکتا، مجھے اتنی خرید میں بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی زبردستی اس سے چیز لیتے ہیں، پیسے پھینک کے چلے جاتے ہیں. اللہ کی پناہ، واقعی یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے. جن لوگوں کا گھر اسی پر چل رہا ہے، جو وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے محنت کر رہا ہے، کوئی ذخیرہ جمع کرنے کے لیے نہیں، فیکٹری بنانے کے لیے نہیں، عالی شان بنگلہ بنانے کے لیے نہیں، صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے محنت کر رہا ہے، ہم ان کو ان کا حق بھی نہیں دیتے. اور جو عیاشیوں کے لیے کر رہے ہیں یا اپنی بلڈنگیں بنانے کے لیے اور فیکٹری سے فیکٹری بڑھانے کے لیے کر رہا ہے، وہاں ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار رہتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، بلکہ فضول خرچیاں کرتے ہیں ایسی جگہوں پر. الامان والحفیظ. اس لیے بس بہت زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے تمام ناظرین سے ایک بات ہی ہم کہیں گے کہ یہ رکشہ والے، چھوٹے کاروبار والے، پٹری کاروبار والے، یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ بہت معمولی منافع پر کام کرتے ہیں. یہ زیادہ منافع خود نہیں کماتے، یہ تو صرف اپنا پیٹ پالنے کے لیے محنت کرتے ہیں. اس لیے ان سے زیادہ مول بھاؤ اور توڑ جوڑ نہ کیا کریں. ان کو ان کے اگر آپ نے 2 پیسے چلیے مان لی ہم نے زیادہ بھی دے دیے، آپ کی طرف سے صدقہ بن گیا، اس غریب کا پیٹ بھر گیا، آپ نہ جانے کتنے بیڑی میں، سگریٹ میں، فضول چیزوں میں اڑا دیتے ہیں. چند پیسے اگر ان کو دے دیں گے تو کیا بگڑ جائے گا. بلکہ مجھے یہاں ایک بات یاد آ گئی، ہم نے اکثر اکابرین کا یہ معمول دیکھا ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ، صدقات، خاص طور سے نفلی صدقات کا تو مصرف یہی انہوں نے بنا رکھا تھا کہ جب کسی پٹری والے سے سامان خریدتے یا کسی اور سے سامان خریدتے یا کسی رکشہ میں اور ان چیزوں میں چھوٹے لوگوں کے ساتھ سفر کرتے، ان کے گھر کے حالات معلوم کرتے، باتوں باتوں میں نکال لیتے بات، اور ان کا پتہ کرنے کے بعد وہ انہی کو صدقہ دیا کرتے تھے اور انہی کے ساتھ جو ہے اس طرح کا معاملہ کیا کرتے تھے. لیکن آج ہم نے الٹا معاملہ کر دیا، اس لیے خدا را ایسا نہ کیجیے. جی محمد وکیل صاحب ہیں فیروز آباد سے. جی وکیل بھائی، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے 3-4 سوال ہیں مفتی صاحب سے. جی 3-4 سوال ہیں میرے مفتی صاحب سے. پہلا سوال وکیل بھائی، پہلا یہ ہے کہ قرآن کا حق تلاوت کا یہ ہے کہ ہم کم سے کم 100 آیت پڑھیں کم سے کم ایک دن میں، ایسا ہے؟ اس میں بتائیے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن کتنے سال میں نازل ہوا؟ ٹھیک ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ کسی شخص کو جماعت سے نماز پڑھ لیا، اس نے تشہد پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، اللہم انی ظلمت نفسی پڑھ لی اور ایک طرف سلام پھیر لیا. جب اس نے دیکھا ارے سب لوگ بیٹھے ہوئے، میں نے خام کا سلام پھیر لیا، اب وہ کیا کرے؟ وہ شخص کیا کرے جماعت کے پیچھے؟ اور نہانے سے جو سادہ نہانا ہوتا ہے اس سے وضو ہو جاتا ہے، بنا کچھ وضو کرے اور وضو ہو جاتا ہے، اس سے نماز ہو جاتی ہے. یہ 4 سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہتر. چوتھے سوال سے شروع کر لیتے ہیں مفتی صاحب.
جی ہاں، وضو ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وضو کے لیے نیت شرط نہیں ہے. تیمم کے لیے تو نیت شرط ہے، وضو کے لیے نہیں. اگر آپ کا ارادہ نہیں بھی تھا، آپ مثال کے طور پر دریا کے کنارے جا رہے تھے، کسی نے آپ کو دھکا دے دیا، آپ دریا میں بھیگ گئے، اس میں آپ کے ہاتھ پاؤں اور چہرہ وغیرہ سر بھیگ گیا تو آپ کا وضو ہو گیا. تو اگر قصداً ایسا کیا کہ ہاتھ پاؤں دھو لیے یا غسل کرتے وقت یہ تمام اعضاء دھل گئے تو بہرحال وہ وضو ہو جاتا ہے، اور اسی وضو سے آپ تمام کام کر سکتے ہیں، نماز، تلاوت وغیرہ اور جو بھی کرنا ہے کر سکتے ہیں، جائز ہے. جی، جماعت کے ساتھ جو شخص نماز پڑھ رہا تھا مفتی دیکھیے، صاحب، سلام پھیر دیا اس نے تو بس پھیر دیا، اب اسے حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غلطی سے ہوا. لیکن بہرحال اگر کسی وجہ سے باقی ارکان میں اگر امام سے آگے بڑھ جاتا ہے اور لگاتار پورا رکن یعنی اس کا اول اور آخر، جیسے مثال کے طور پر رکوع میں جانا اور آنا دونوں امام سے پہلے کر لیے تو پھر اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ امام کے تابع نہیں رہتا. بیچ میں اگر کہیں بھی اس نے ایسا کیا تو پھر یہ معاملہ ہے. لیکن سلام کا معاملہ یہ ہے کہ تشہد پڑھنے کے بعد اگر کسی وجہ سے اس نے امام سے پہلے سلام پھیر دیا تو نماز ہو جاتی ہے، نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر اس نے سلام پھیر دیا تو بہرحال اس کی نماز ہو گئی. قرآن پاک کتنے سال میں نازل ہوا مفتی صاحب؟ 23 سال تقریباً. بھائی پہلی وحی جو اقرأ بسم ربک الذی خلق والی نازل ہوئی تھی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک رہے تقریباً مکہ معظمہ میں اور مدینہ منورہ میں، پوری ملا کر کے 23 سال، اور آخری سال تک جو آخری آیتیں آپ پر نازل ہوئی تھی تو ہم 23 سال ہی تقریباً کہہ لیں مکمل یہ وحی کا سلسلہ جاری رہا. ویسے تو مکمل قرآن جو شب قدر میں نازل ہوا تھا وہ دنیا میں نہیں بلکہ آسمان دنیا پر نازل ہوا تھا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا تھوڑا بھی نازل ہوا اور شب قدر میں بھی، تو دونوں کیسے؟ شب قدر میں جو نازل ہوا تھا وہ اللہ کے عرش سے اور جو ہے آسمان دنیا پر نازل ہوا تھا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوا. جی، قرآن پاک کی تلاوت کا جو حق ہے مفتی صاحب کہ ایک دن میں کم از کم 100 آیات پڑھی جائیں، اس سے کم نہیں. دیکھیے، اصل میں کم سے کم عام آدمی کے لیے 2 قرآن کا حق بتلایا ہے سال میں، کہ سال میں 2 قرآن یا 3 قرآن مکمل ہو جائے. تو اسی کے حساب سے بعض لوگوں نے اس کی وضاحت چند آیتوں سے کر دی کہ 100 آیتیں کم سے کم روزانہ پڑھ لے یا اتنی صورتیں پڑھ لے، اس نظام سے پڑھ لے. اسی حساب سے ہے تو بالکل حق ہے قرآن کریم کا، اور اگر ادا نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن قرآن جھگڑا کرے گا اور اس کو جہنم میں کھینچ کر لے جائے گا. اگر قرآن کی تلاوت نہیں کرے گا، قرآن پر عمل نہیں کرے گا، اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو، اور اگر اس کا حق ادا کیا جائے گا تو یہ قرآن سفارش کرے گا اور جنت میں کھینچ کر لے جائے گا. جی، غوث النساء صاحبہ ہیں تمل ناڈو سے. بتائیں بہن، سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے 4 سوال ہیں. پہلا، پہلا سوال، صلاۃ حاجت کی نماز ہے نا، وہ نماز میں کیا سورہ پڑھنا، کس وقت کو پڑھنا، دوسرا وہ بتائیں. دوسرا، سفر کی نماز جاتے ہیں، سفر میں یہ 100 کلومیٹر جاتے ہیں، اس کے بعد کیسا نماز 100 کلومیٹر جاتی ہے؟ 100 کلومیٹر 100 ٹھیک. 100 کلومیٹر جاتے ہیں، قصر کتنے دن پڑھنا ٹھیک. بتائیے. تیسرا سوال، تیسرا سوال آپ کو، اشراق کی نماز، تاش کی نماز، اور اوابین کی نماز، اوابین کی نماز، یہ 3 بھی ایک ہی کیا، یہ کو وقت پڑھنا کون سے بتائیے. وقت؟ ٹھیک ہے، 3 ہی سوال ہیں. جی مفتی صاحب، آپ نے کہا تھا 4 سوال، کوئی اور بھی ہے تو بتا دیں. اور ایک سوال بس اچھا بول دیا. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، یاد آئے تو پھر کال کر لیجیے گا. جی مفتی صاحب. اشراق کی نماز کا وقت صبح سورج نکلنے کے بعد، سورج نکلنا جب شروع ہوتا ہے اس سے کم 15 منٹ کے بعد. چاشت کا وقت سورج نکلنے سے لے کر زوال کے وقت، درمیانی حصے میں پہلے حصے میں اشراق اور دوسرے حصے میں چاشت. اوابین مغرب کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد مغرب کی سنتیں پڑھ لیں اور اس کے بعد اوابین ادا کر لیں. تہجد کی نماز صبح صادق سے پہلے، رات کے آخری حصے میں یا رات کے کسی حصے میں. اور صلاۃ الحاجت میں کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو. اگر یاد ہو تو بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھ لیں.
ورنہ تو کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں. جی قصر کی نماز ہاں قصر کب تک اگر کی آپ جائے؟ نے 100 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے تو آپ جب اپنے گاؤں سے اپنی بستی کی حدود سے نکل جائیں گی تو اس کے بعد سے سفر میں بھی اور وہاں پر بھی آپ پر قصر ہوگی. راستے میں کوئی نماز پڑھنی ہے تو آپ کو قصر پڑھنی ہے، اور مقام پر پہنچ کر جہاں آپ نے سفر کر کے جانا ہے، اگر آپ کا وطن اصلی وہ وطن نہیں ہے وہ، تو پھر آپ کو اگر 15 دن وہاں رکنا ہے تو پھر تو آپ مقیم بن جائیں گی، پوری نماز پڑھیں گی. 15 دن سے کم اگر رکنا ہے، 14 دن 13 دن 12 دن 10 دن وغیرہ، تو بہرحال اب آپ کو قصر نماز ادا کرنی ہے. ظہر عصر اور عشاء جو 4 فرض ہیں ان کے 2 فرض ادا کرنے ہیں، باقی فجر کے 2 فرض ادا کرنے ہیں، اور عصر مغرب کے 3 فرض ادا کرنے ہیں. سنتوں کا معاملہ یہ ہے کہ سفر میں تاکید ختم ہو جاتی ہے. اگر ٹرین وغیرہ میں ہے تو سنتیں نہ پڑھیں، لیکن اگر گھر پر ہیں یا سہولت میں ہے تو پھر سنتیں وغیرہ کا اہتمام بھی کرنا چاہیے. جی ستار بھائی ہیں گوالیار سے. جی بتائیں ستار بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سب کو عید مبارک ہو سر. خدا آمین. خیر کو و آپ عافیت کی کے ٹیم ساتھ. کو پوری عید مبارک ہو. آپ کو بھی ستار بھائی پیش کی مبارکباد. جی یہ میرا ایک سوال ہے، تھوڑا موضوع ہے. جی پہلا میرا جو ہے موضوع ہے، محبت سے ہی سارے رشتے مکمل ہوتے ہیں. بے شک. جی اور دوسرا جو ہے موضوع، مسکراتے رہو زندگی کے لیے، عمر بھر گزر جائے گی زندگی کے لیے. ذرا مسکرا دو، عمر باقی ہے، موت آنے کے بعد ساتھی ہے نہ ساتھی. ہاں بس. کیا بات ہے ستار بھائی، واقعی آپ نے جو دونوں باتیں کہی ہیں یہ زندگی کی اساس ہے، تمام رشتوں کی اساس ہے. جی مفتی صاحب اول تو مسکرانے سے ہی خوشیاں ملتی ہیں اور محبت ہوتی ہے. جی کوئی سوال بھی ہے آپ کا؟ ہاں کہیے. ہاں میرا سوال ہے، جی ستار بھائی. یہ قبرستان میں کچھ لوگ جو ہے ننگے پیر آتے جاتے ہیں، جیسے میت میں جی ہو جاتی ہے کسی کی تو قبرستان میں ننگے پیر گھومتے ہیں. تو میں نے ان سے سوال کرا، بھائی قبرستان میں ننگے پیر کیوں؟ کے ساتھ بتایا ہے کسی نے جو ہے. تو میں نے کہ کل کو جو ہے اگر قبرستان میں آپ کے کانٹے یا کانچ وغیرہ لگ جائے گا تو کوئی اگر پوچھے گا تو نام جگہ کا بدنام ہوا کہ نہیں. تو میں نے کہ بھائی ٹھیک ہے، اب کیا کہہ سکتے، سوال کا نہیں سکتے. ٹھیک. اور تیسرا یہ ہے، آج کل جو ہے آپ کے چینل پہ کوئی وکیل صاحب کر کے ہیں اور رضوان بھائی ہیں، یہ بہت زیادہ اسلام پہ سوال اٹھاتے ہیں. یہ اچھا سوال نہیں ہے، اسلام پہ سوال اٹھانا یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ میری ان سے گزارش ہے کہ بار بار جو ہے اسلام کے اوپر سوال نہ اٹھائے. ٹھیک ہے، اتنا ہی میرا بہتر. جی جی قبرستان میں ننگے پاؤں جانا مفتی صاحب. جی دیکھیے بھائی، قبرستان کا معاملہ یہ ہے کہ قبروں کا ادب و احترام بھی ضروری ہے. کم سے کم اتنا ادب و احترام ہو کہ وہاں گندگی لے کر کے ہم نہ جائیں، ناپاک یا ناپاکی لے کر کے ہم وہاں نہ جائیں. یہ کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے. عام طور سے ہمارے معاشرے کے اندر، خاص طور سے ہمارے ملک کے اندر اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے علم میں خطے ہیں، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ وہ روڈ سے گزرنے کے بعد یہ گارنٹی دے سکے کہ اس کا جوتا پاک ہے یا اس کا چپل پاک ہے. اکثر و بیشتر گوبر اور نہ جانے کیا کہ پورے راستوں میں اتنی گندگی رہتی ہے، بے تحاشا کہ آدمی گارنٹی دے ہی نہیں سکتا کہ ہمارے جوتے چپل پاک ہیں. اسی لیے قبرستان کے اندر قبروں کا ادب و احترام اور ان چیزوں کا احترام کے لیے بہتر یہی ہے کہ جوتے چپل وغیرہ پہن کر کے نہ جائیں، بلکہ دروازے پر نکال دیں، یا راستہ اگر بنے ہوئے ہیں تو ان پر نکال دیں قبرستان کے اندر. اور قبر میں جب تدفین کے لیے آپ جائیں، مٹی دیں تو اس وقت چپل نہ ہوں آپ کے، کیونکہ اچھا نہیں ہے کہ ناپاکی اس مٹی کے ساتھ لگے جو مردے کو دفن کیا جا رہا ہے. لیکن اگر کانٹوں وغیرہ کا معاملہ ہے، جیسا آپ نے کہا کچھ اس طرح کا معاملہ ہے، تو پھر مجبوری کی بات ہے، آدمی پہن سکتا ہے، نہ بالکل ناجائز و حرام بھی نہیں ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ
اگر ایسی جگہ ہے کانٹوں وغیرہ کی تو وہاں نہ جائیں، لیکن جہاں آپ تدفین کر رہے ہیں وہاں تو اکثر صاف جگہ ہوتی ہے، تو بغیر چپل کے جائیں، وہی بہتر ہے۔ جی، جرابیں پہنی جا سکتی ہیں مفتی صاحب؟ ہاں، جرابیں پہننے میں تو کوئی دقت نہیں ہے، جوتے اگر پاک ہیں یا چپل پاک ہیں تو اس میں بھی کوئی دقت نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی گیا قبرستان، اس سے پہلے اس نے جوتے چپل دھو لیے، چپل ہیں تو چپل دھونے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا، جوتے تو نہیں دھل پاتے، تو اگر دھو لیے اور پاک ہیں تو پھر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جی، شبانہ شیخ، کیا سوال ہے شبانہ صاحبہ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم جی، السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے دو تین سوال ہے۔ پہلا پہلا سوال یہ ہے، تراویح کی نماز پوری درد سے شروع کرتے ہیں چلتا ہے؟ نہیں، آپ کا سوال نہیں پہنچا۔ اونچی آواز سے، پہلے تو ٹی وی کا والیوم کم کریے، بالکل بند کر دیجئے، پھر اونچی آواز سے سوال بتائیے، ایک بار دہرائیے۔ تراویح کی نماز کھڑے ہو کر یا پھر بیٹھ کر پڑھنا چلتا ہے؟ تراویح کی نماز پڑھیں تو ٹھیک، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا اگر ناپاکی میں اگر کچھ کرنا ہے تو پھر اس کے لیے وہ بھی کرنا ضروری ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا دوسرا۔ اگر ناپاکی میں اگر کچھ پروگرام ہو تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ کس کے لیے وضو کرنا ناپاکی کی حالت میں اگر کوئی پروگرام ہو، نہیں، ناپاکی کا حالت کچھ پڑھنا ہو، اگر کچھ آیت کچھ پڑھنا ہے، کچھ پڑھنا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کچھ آیتیں پڑھنی ہے، لیکن آیتیں تو پڑھ ہی نہیں سکتے، کوئی تسبیح پڑھنی ہے، کوئی تسبیح پڑھنی ہے، اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے کیا؟ اچھا درود ٹھیک، شریف پڑھنا ہے تو ٹھیک۔ وضو ضروری ہے مفتی صاحب؟ نہیں بہن، وضو کرنے کے لیے درود شریف ضروری نہیں ہے، یا ذکر و اذکار کے لیے وضو ضروری نہیں ہے، کر لیں تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، لیکن ناپاکی کی حالت میں قرآن تو پڑھ ہی نہیں سکتے، باقی ذکر و اذکار درود وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، اور بغیر وضو کے پڑھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ جی، اور دوسرا کیا تھا؟ تراویح کھڑے ہو کر پڑھنی ہے یا تراویح کی نماز سنت ہے، اور سنت و نوافل کا معاملہ یہ ہے کہ ان میں قیام فرض نہیں ہے، تندرست آدمی بھی اگر بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ ثواب کم ملے گا، آدھا ثواب ملے گا بیٹھ کر پڑھنے میں، لیکن اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی عذر ہے تو پھر تو بیٹھ کر پڑھنے میں کوئی دقت ہی نہیں، پورا ثواب انشاءاللہ ملے گا اس کو۔ محمد الیاس صاحب؟ جی الیاس بھائی، کیا سوال ہے؟ الیاس بھائی، ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ الیاس بھائی، ہماری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ایسا لگتا ہے کہ رابطہ نہیں ہے۔ حمیدہ صاحبہ، آپ بتائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ مطلب میرا ہاتھ فریکچر ہو گیا تو وہ جی پہنچ رہی ہے جی، ہاتھ فریکچر ہو گیا؟ ہاں، تو بنا مطلب وہ وضو وہ تیمم کرتے ہیں، وہ ہو جائے گا کیا؟ پلاسٹر لگا ہوا ہے نا؟ پلاسٹر لگا ہوا، پلاسٹر لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے بہن، ایک ہاتھ اگر کسی وجہ سے فریکچر ہو گیا، اس پر پلاسٹر ہے، تو دوسرا ہاتھ تو سلامت ہے، دوسرے ہاتھ سے وضو کرنا ضروری ہے، اور وضو کرنے کے لیے یہ ہے کہ چہرہ دھو لیں، اور جو ہاتھ پلاسٹر سے باہر ہے اس حصے کو دھو لیں، اور جو ہاتھ پلاسٹر میں ہے اسے نہ دھوئیں، یا پٹی بھی اگر بندھی ہے، پلاسٹر نہیں بھی ہے، ویسی بھی پٹی ہے، تو بس جتنا ہاتھ کھلا ہے اس کو دھو لیں، جو ہاتھ پورا کھلا ہے اسے دھو لیں، اور جو پلاسٹر ہے یا پٹی ہے اس پر بس مسح کر لیں، بھیگا ہوا ہاتھ پھیر لیں، اور سر کا مسح کر لیں اور پاؤں دھو لیں اسی ہاتھ سے جو آپ کا صحیح سلامت ہے۔ تیمم کی اجازت جب ہوتی ہے جب پانی کے استعمال کرنے پر قدرت ہی نہ ہو، اور یہاں تو قدرت موجود ہے، تو اس لیے وضو کریں گے پوری باقاعدہ، لیکن یہ ہے کہ جس ہاتھ پر چوٹ لگی ہے تو اس میں جو بھی پٹی میں یا پلاسٹر میں حصہ چھپا ہے اس کو نہیں دھوئیں گے، کھلے حصے کو دھوئیں گے اور اس پر مسح کریں گے۔ جی، نصیر بھائی، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی نصیر بھائی، جی، آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ جی، ایک سوال ہے، جی، جیسے کہ ماہ رمضان میں ہم لوگ تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، تو جیسے کہ ہمارے ایریا میں جو مسجد ہے وہاں پہ پڑھتے ہیں، اگر کوئی ایسی ضرورت ہوتی ہے تو کہیں اور محلے میں جاتے ہیں، ایریا میں جاتے ہیں، تو وہاں کی جو مسجد ہوتی ہے کیا وہاں پر تراویح ادا کر سکتے ہیں ہم لوگ؟
ٹھیک ہے، یعنی آپ جس میں لگاتار تراویح پڑھ رہے تھے، کسی ضرورت سے آپ کو کسی دوسرے علاقے میں جانا پڑا تو وہاں کی مسجد میں آپ تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہی سوال ہے نصیر بھائی؟ یہی سوال. جی آپ سنیے گا. جی جی ہاں، کہیں بھی ادا کر سکتے ہیں. تراویح مقصد پڑھنا ہے پورے رمضان. ایک ہی جگہ پڑھنا مقصد نہیں ہے، لیکن ایک جگہ پڑھنا ہوتا ہے تاکہ قرآن مکمل ہو جائے. یہ قرآن کی جو ترتیب چل رہی ہے وہ بیچ میں نہ چھوٹ جائے. تو اگر اس طرح قرآن کی ترتیب دونوں جگہ ایک ہی ہے تو پھر تو کوئی دقت ہی نہیں ہے، لیکن اگر ترتیب ایک نہیں ہے تو جو پارہ آپ کا چھوٹ جائے گا اس کا معاملہ ہے. باقی یہ کوئی فرض والا مسئلہ نہیں ہے. آدمی بہت سی جگہ ایسی جگہ پھنس جاتا ہے تو جہاں موقع ملے تراویح پڑھ لیں. بانو صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ اور ٹی وی سے بول رہے ہو؟ ہاں ٹی وی سے ہی بول رہے ہیں. جی بتائیے کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے، وہ میری لڑکی کی ایک بار شادی ہو گئی تھی، میں پھر چھٹا ہو گیا ہے، پھر اس کے بعد کوئی رشتہ نہیں آتا، میں کیا کروں؟ ایک بات بتائیے، آپ نے کہا شادی ہو گئی، پھر کیا ہوا؟ چھوٹا ہو گیا. ایک بار شادی ہو گئی، 13 دن گھر چلا اور چھٹا ہو گیا. وہ لوگ جگاری اور شراب پیتے، اس لیے میری لڑکی نے بولا کہ میرے یہاں نہیں رہنا، تو ہم نے چھٹا کر ڈالا. اب کیا کرنا، کوئی رشتہ نہیں آتا. کتنے دن ہو گئے طلاق کو؟ طلاق کو تو 6-7 برس ہو گئے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے بہن. دیکھیں بہن، ایک کام کریں، بچی سے کہیں کہ نماز کی پابندی رکھے، نماز کسی حال میں نہ چھوڑے، اور روزانہ سورہ رحمان 3 مرتبہ تلاوت کیا کریں. روزانہ 3 مرتبہ سورہ رحمان پڑھا کریں. اللہ رکاوٹوں کو دور فرما دیں گے اور نکاح کو آسان فرما دیں گے. رشتے بھی آئیں گے، نکاح بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. شبانہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام. اللہ وبرکاتہ. جی بہن. ان کو مبارکباد دینا چاہیں گے، ان کا شکریہ کرنا چاہیں گے واجب، کہ جب بھی ہم نے مفتی صاحب سے دعا کرائی ہے تو اللہ نے ہماری ضرور پوری کی ہے، ہماری مشکلیں آسان ہے. ماشاء اللہ ماشاء اور آج بھی دعا کرانا چاہیں گے ان سے. اور میرے 4 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا. شبانہ صاحبہ کوشش کریں آپ کی کال اگر ہم تک پہنچتی ہے تو ضرور شامل کریں گے. جی کوئی اور کالر فون لائن پر اگر موجود ہے تو بتائیے. ہیلو جی افشا بول رہی. ہاں افشا صاحبہ سوال بتائیے. جی افشا سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم جی السلام ورحمۃ. اور آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے خیریت سے الحمدللہ. جی باجی میرے 2-3 سوال ہیں. ہاں پہلا سوال بتائیے جلدی سے، بریک کا پہلا وقت ہونے سوال کا. یہ ہے، میرا بھانجا ہے، وہ بیمار رہتا ہے، اسے ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے کبھی یا کبھی داد ہو جاتا ہے، اس کا علاج بھی بہت چل رہا ہے، ٹیسٹ بھی سارے ہو چکے، دوائی کھاتا رہتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہی شروع ہو جاتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے، شب قدر کی نشانیاں کچھ بتا سکتے ہیں آپ؟ تیسرا سوال، ہیرے پہ زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ ٹھیک ارے ہے. ہمارے گاؤں میں یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں مسجد بنی ہوئی ہے، برابر میں اس کے گھر ہے، مگر گھر اس سے اونچا جا رہا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک. یہ سوال ضرور. ٹھیک. جی مفتی صاحب. دیکھیے بہن، مسجد سے اونچا گھر جانے میں کوئی دقت نہیں ہے، ہو سکتا ہے، اگر جا رہا ہے تو جانے دیجیے. بہرحال یہ ہے کہ مسجد کو آباد رکھیے، مسجد غیر آباد نہ ہو، بھلے نیچی رہ جائے لیکن غیر آباد نہ رہے، بس اس بات کا خیال رکھیں. جی ہیرے پر زکوٰۃ؟ ہیرے پہ زکوٰۃ نہیں ہے، سونے چاندی پر زکوٰۃ ہے، ہیرے پر نہیں. شب قدر کی نشانیاں؟ شب قدر کی دیکھیے ویسے تو مختلف نشانیاں بیان کی گئی ہیں. موٹے طور پر یہ ہے کہ اس رات کے بارے میں کہا جاتا ہے جو رات شب قدر ہوتی ہے کہ نہ وہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے. یعنی اگر گرمی کا موسم ہے تو اس میں زیادہ گرمی نہیں ہوتی، اعتدال رہتا ہے. سردی کا موسم ہے تو زیادہ سرد نہیں ہوتی بلکہ معتدل رہتی ہے. دوسرے یہ ہے کہ جب صبح سورج نکلتا ہے تو بغیر شعاؤں کے نکلتا ہے، یعنی اس کی کرنیں نہیں ہوتی. تیسری یہ ہے کہ اس رات بعض لوگوں کا تجربہ ہے کہ سمندر کا جو کھارا پانی ہے وہ کھارا نہیں رہتا بلکہ میٹھا ہو جاتا ہے. اور بھی اس طرح کی مختلف نشانیاں بیان کی گئی ہیں. بہرحال اصل تو یہ ہے کہ اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، ہم نشانیوں کو کہاں تک تلاش کریں گے، بس یہ ہے کہ ہر رات کچھ نہ کچھ کر لیا کریں پورے رمضان. بھانجا بیمار پڑ جاتا ہے، اللہ سے دعا بھی کریں، صدقہ دیں، بچے کے ہاتھ سے صدقہ دلائیں.
اور دوسرا کام یہ کریں کہ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، سورہ فلق سورہ ناس 7 مرتبہ، اول آخر درود شریف 7 مرتبہ یہ پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے بچے کو پلائیں. تیل پر دم کر کے روزانہ اس بچے کے بدن کی مالش کریں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا دے گا انشاءاللہ. شبانہ سوال بتائیے. میرے 4 سوال ہے باجی. بہن 4 سوالوں کا تو وقت نہیں ہے، خیر کوشش کریے جلدی جلدی بتائیے، بریک کا وقت ہونے کو ہے. جی سوال میرا یہ ہے کہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں جو اس میں تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، تو یہ اس کا حصہ یہ پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں پڑھنا ضروری ہے؟ دوسرا نہیں ہے تو جیسے آپ نے نفل و فرض ادا کر لی یا سنت ادا کر لی تو آپ مکمل ہوگی نماز. جی جیسے آپ نے فرض سنت پڑھنے کے بعد تسبیح پڑھنا کیا ضروری ہے نماز کا حصہ؟ نہیں یہ تو سن لیا، یہ تو تسبیح فاطمی کے بارے میں آپ نے دریافت کیا. دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ فطرے میں کیا مکا اور باجرہ دے سکتے ہیں؟ یہ سوال تو آپ نے کل بھی کیا تھا بہن، یا کسی اور نے کیا تھا. چلیے تیسرا. باجی اس کا جواب مجھے مل نہیں پایا تھا، فون گیا تھا. کوئی بات نہیں. ابھی بھی تو آپ کا فون ڈسکنیکٹ ہو جائے گا کیونکہ بریک کا وقت ہونے کو ہے. تیسرا سوال کیا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ میری بچی کی طبیعت خراب ہے، مولانا صاحب سے دعا کروانی ہے مجھے. انہوں نے دعا کی، تھوڑی سی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے اس کی، تو مولانا مفتی صاحب سے یہ کہنا چاہیں گے پروگرام کے علاوہ اور ان کے نماز میں بھی دعا کریں انشاءاللہ. چوتھا سوال آسان ہوئی ہے. چوتھا سوال کہنا چاہیں گے مفتی صاحب سے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. ٹھیک. ناظرین اس سے پہلے کہ شبانہ صاحبہ کے سوالات کی جانب بڑھیں یا رمضان کوئز کو شامل کریں، ایک نظر ڈالتے ہیں ہمدرد کے تمام پروڈکٹس اور مصنوعات پر. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمدرد کی اپنی ایک پہچان ہے، ایک شناخت ہے، ایک ساکھ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی تمام مصنوعات بالکل خالص ہوتی ہیں. یعنی پیورٹی ان کی پہلی شرط ہے، اولی شرط ہے. دوسرے یہ ہے کہ خالص یہ ہندوستانی اقدار پر مبنی ساکھ ہے. تیسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثبت سوچ اور نیک ارادے ہیں. تو اس طرح کی یہ جو کچھ بنیادی اصول ہیں جن کی وجہ سے ہمدرد 100 برسوں سے زائد کا بھروسہ لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بنا چکا ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ بھروسہ ایک دن میں نہیں بنتا ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 100 برس، 1 صدی کا قصہ ہے، 1-2 برس کی بات نہیں. تو آج یہی وجہ ہے کہ لوگ آنکھیں بند کر کے ہمدرد پر بھروسہ کرتے ہیں. مصنوعات پر اگر ہم نظر ڈالیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچی گھانی مسٹرڈ آئل 5 لیٹر کے کین میں آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ڈبیا ہے جس میں کہ زعفران ہے. زعفران کے ساتھ کچھ مسالے جات ہیں. ایک چھوٹی سی ڈبیا اور ہے، ایک چھوٹی سی باٹل، چھوٹی سی شیشی جس میں کہ ہینگ پاؤڈر ہے. ہینگ جو ہے یہ کھانے میں ذائقہ بھی بڑھاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نظام یعنی ڈائجیشن کے لیے بھی بہت مفید ہوتا ہے. 1 لیٹر کی باٹل میں بھی کچی گھانی مسٹرڈ آئل موجود ہے. ساتھ سیویاں ہیں. سیویوں کے ساتھ یہ جو مسالے جات ہیں تقریباً 9 طرح کے مسالے ہیں، جو کہ قورمہ مسالہ، بریانی مسالہ، حیدرآبادی بریانی مسالہ، نہاری مسالہ، حلیم مسالہ، کچن کنگ مسالہ، ٹکا مسالہ، میٹ مسالہ، چکن مسالہ، کئی طرح کے یہ مسالے ہیں اور ایک وسیع رینج ہے. اور خاص طور پر اپنی خوشبو، اپنے ذائقے، اپنی رنگت، اپنے تمام خوشبوؤں کے اعتبار سے، خوبیوں کے اعتبار سے یہ ہندوستان میں موجود تمام بڑے بڑے برانڈز کو یہ برابری سے ٹکر دیتے ہیں، بلکہ یہ لوگوں کی اولین پسند بھی بنتے جا رہے ہیں. تو آزمائش شرط ہے، اگر آپ کے علاقے میں یہ دستیاب ہیں تو ضرور ان کا آپ ایک بار فائدہ اٹھا سکتے ہیں، انہیں آزما سکتے ہیں. مشروبات کی بات کریں تو شہد کے ساتھ آپ گلوکوز ڈی دیکھ سکتے ہیں. ناریل پانی کے ساتھ آپ کو اولیو آئل نظر آئے گا. شربت روح افزا ہے، لیمن اسکویش، اورنج اسکویش اور شربت سندل بھی موجود ہے. رمضان کو اس جلدی سے شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. آج کا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مہینے میں سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے؟ 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن اے شعبان، آپشن بی رمضان اور آپشن سی ہے شوال. تو درست جواب ہم تک بھیج سکتے ہیں. اب ہم شبانہ صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں. تسبیح فاطمی کیا یہ ضروری ہے مفتی صاحب؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. نمازوں کے بعد تسبیحات اچھی چیز ہے، اللہ کا ذکر کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر فرمایا کرتے تھے، لیکن کوئی فرض و واجب والا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو وقت نہیں ہے، گھر کے کام کاج میں لگنا ہے، کچھ اور کرنا ہے، آپ فرض کا سلام پھیرنے کے بعد یا نمازوں کا سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر جا سکتے ہیں. سلام پر نماز ختم ہو جاتی، کوئی دقت نہیں. جی. مکئی یا باجرہ یہ صدقہ فطر میں؟ مکئی اور باجرہ اس طرح کی چیزوں سے اگر آپ صدقہ فطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو صدقہ فطر تو ادا ہو جائے گا، مگر اس کا معاملہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو براہ راست آپ وزن نہ کریں گے، بلکہ جو گیہوں کی قیمت ہے یا جو وغیرہ کی جو قیمت، وہ جو وغیرہ کا جو وزن ہے یا ان کی قیمت ہے،
اس کے اعتبار سے آپ ان کو کریں گے. مثال کے طور پر 2.25 کلو گیہوں کی قیمت آپ کے علاقے میں 70 روپے ہے، تو اب 70 روپے کا باجرہ جتنا بنتا ہے اتنے باجرے کو آپ صدقہ کر دیں گے، اتنا باجرہ آپ کسی غریب کو دے دیں گے، یا 70 روپے کی مکئی آپ کسی غریب کو دے دیں گے تو آپ کا ایک صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. تو گیہوں یا جو یا جس چیز سے آپ صدقہ ادا کرنا چاہتے ہیں اس کی قیمت کے حساب سے آپ جو باجرہ یا مکئی دیں گے، وہ باجرہ یا مکئی. بچی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے اس کو چھٹکارا عطا فرمائے. ایوب بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایوب بھائی. بھائی آج دعا کیا کرنا، جو عبادت کیا کرنا، کیا کیا پڑھنا، اس کے بارے میں معلوم کرنا. میرے پیارے بھائی، ہم تو سمجھے تھے کہ آپ 10 دن کے اعتکاف میں ضرور بیٹھے ہوں گے، جس زور و شور سے آپ نے جو ہے وہ سوال دریافت کیے تھے. آج بھی آپ وہی سوال پوچھ رہے ہیں جو آپ کئی بار دریافت کر چکے ہیں. کس وقت کیا دعا مانگنا ہے اور کیا عبادت کرنا ہے، یہ وضاحت کر دیجئے. جی مفتی صاحب. کس وقت کون سی عبادت کرنا؟ بھائی ابھی آنے والے وقت میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ جب سورج کا زوال شروع ہو جائے گا تو ظہر ادا کرنا ہے، جب ہر مثل کا سایہ ڈبل ہو جائے گا تو آپ کو عصر ادا کرنا ہے، اس کے بعد جب سورج ڈوب جائے گا تو مغرب کی نماز ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد رات میں آپ کو عشاء کی نماز ادا کرنا ہے. بس یہ تو متعین ہے. اس کے علاوہ تو میں آپ کے لیے کہہ نہیں سکتا کہ آپ یہ کریں یا وہ کریں. آپ کی مرضی، آپ تلاوت کریں، آپ ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں، کچھ اور کریں، آپ کی مرضی. اس میں کوئی متعین ہے نہیں تو میں کیسے متعین کر دوں آپ کے لیے. دعا کا بھی معاملہ یہ ہے کہ آپ کی مرضی، آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں اللہ سے مانگیے، خوب مانگیے. باقی جو اکثر ورد کرنے کی دعا ہے شب قدر کے تعلق سے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، یا فاعف عنی، دونوں طرح سے آیا ہے، جس طریقے سے چاہے پڑھ لیں. جی فرزانہ خاتون، کیا سوال ہے فرزانہ صاحبہ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی مفتی صاحب، اور آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. شکر ہے اللہ کا. جی میری یہ سوال ہے جی، میں بابو کو بولی تھی بیل کا مربع لانے، تو وہ لے آیا یہ آملہ کا مربع. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا اس وقت وہ لے سکتی ہوں میں؟ اب وہ کھانے کے لیے کوئی گھر میں تیار بھی نہیں ہے اور وہ زیادہ لے بھی آیا. نہیں وہ لے آیا تو کیا وہ ریپلیس نہیں ہو سکتا؟ دکاندار اس کے بدلے آملے کا مربع، بیل کا مربع دے دے، تبدیل نہیں کرے گا دکاندار اسے؟ پتا کیا، میں کھول لی باجی، مجھے بوجھنے کے لیے نہیں آیا یہ کیا چیز، کیا مجھے اس کا پیکنگ کھول لی. ٹھیک ہے، ہاں اب تو واپس نہیں ہو سکتا. بولا جی تو ایک تو یہ سوال ہے، آپ مجھے ابھی بتا دیجئے کھانا ہے یا نہیں. اور مفتی صاحب میری کوئی سوال نہیں، میں مفتی صاحب صحت لے کر بہت پریشان ہوں. ایسا تو اللہ کا شکر ہے کہ جو مرنے کا خطرہ تھا وہ تو ٹل گیا، اللہ کا رحمت سے، باجی کے دعا سے، آپ لوگ کے دعا سے. لیکن مفتی صاحب مہینہ سے ایک دن اوپر گزر گیا، لیکن اب تک میں دال سبزی روٹی چاول اپنے منہ کے اندر نہیں لی ہوں. مفتی صاحب وہی پتلی سی کھچڑی تو جوس تو فروٹ، بس وہی. اللہ کا پھر بھی شکر ہے کہ چلیے میں اپنے بچے کے پاس بیٹھی ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیے بہن، آپ کو تو ایک مہینہ گزرا، کتنے لوگوں کو تو 1 سال بلکہ کئی سال ہوگا انہی چیزوں پر گزارا کرتے ہوئے. اور فلسطین والوں کو دیکھیے، ان کو تو پانی بھی نصیب نہیں، یہ کچھ بھی نصیب نہیں ہے، کئی دن فاقوں کو ہو جاتے ہیں. تو جو اللہ جس حال میں رکھے صبر کریں، شکر کریں. بھئی بیماری ہے انشاءاللہ زائل ہو جائے گی، پرہیز کا معاملہ ہے، پرہیز کریے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ بعد میں موقع دے گا تو پھر ساری چیزیں استعمال کیجیے. اس پر آپ ملول نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں کہ ایک مہینہ یہ چیزیں کھاتے ہوئے ہو گیا. ان کو دیکھیے جن کو یہ چیز بھی نصیب نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ کم سے کم پیٹ میں غذا جا رہی ہے آپ کے. کتنے لوگ ہیں نلکیوں سے پہنچایا جاتا ہے، کسی کو وہ بھی نصیب نہیں ہے، تو ان کو دیکھیے اور اپنا اللہ کا شکر ادا کیجیے. بالکل. شیب ابی طالب میں جب بائیکاٹ کیا گیا تھا بنو ہاشم کا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ چمڑے کو، سوکھے ہوئے چمڑے کو کس طرح پانی میں ابالتے تھے اور اس کو نرم کر کے کسی طرح وہ کھانے کی کوشش کیا کرتے تھے. پیڑوں کے پتے، درخت کی چھال، نہ جانے کیا کیا کھایا ہے. اور یہ اسی لیے تھا کہ کل کو میری امت کے لوگوں پر اگر کوئی آڑا وقت پڑا تو وہ میرے زندگی اور میرے صحابہ کی زندگی اور ان کے شب و روز کو یاد کر کے صبر اور شکر کریں گے. ہر حال میں شکر ادا کریں، ہر حال میں صبر کریں. ہاں، آپ نے جو آملے کے مربے کی بات کی ہے، اگر مزاج سرد نہیں ہے،
اگر جس کو مزاج جس کا سرد ہے، جس کو نزلہ زکام کھانسی دمہ خدا نخواستہ سانس کا پرابلم کچھ اس طرح کی شکایت رہتی ہے، تو جن کے مزاج سرد ہوتے ہیں ان کو آملے کا مربہ نقصان کرتا ہے. مزاج گرم ہے تو مفتی صاحب کوئی مذائقہ تو نہیں ہوگا؟ بہت اچھی چیز ہے آملے کا مربہ، تو بہت عمدہ چیز ہے. اللہ بہت فائدہ دیتا ہے بشرطے کہ صحیح مقدار میں استعمال کیا ہاں. اور جن کو شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے، وہ تو بالکل استعمال نہ کریں. اور چونکہ یہ گہری یعنی خوب گاڑھی چاشنی میں ہوتا ہے، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو چاشنی سے نکالیں اور اس کو خوب اچھی طرح دھو لیں. جب اس کی مٹھاس تقریباً زائل ہو جائے، تھوڑی سی تو مٹھاس رہے گی ہی کیونکہ وہ اس کے اندر ڈبویا ہوا ہوتا ہے، تب آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ڈائبٹیز جن کو ہے، شوگر ہے، وہ بالکل استعمال نہ کریں. بابا جان ہے تمل ناڈو سے. الیاس بھائی تھوڑا سا انتظار. جی بابا جان، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب سے ایک آیت کا ترجمہ جاننا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے تو پڑھ کو سنا دوں؟ جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ یرزقها وإیاکم وہو السمیع العلیم. ایک بار پھر پڑھیے بابا جان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللہ یرزقها وإیاکم وہو السمیع العلیم. یہ مفتی صاحب ٹھیک ہے، ان کا مقصد سمجھ گیا. جی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر فرماتے ہیں کہ بہت سارے چوپائے دابہ جانور آپ دیکھیں گے کہ وہ رزق اٹھائے نہیں پھرتے، رزق کا بوجھ لیے نہیں پھرتے، بلکہ اللہ ہی ہے جو انہیں رزق دیتا ہے، اللہ انہیں رزق پہنچاتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ سننے والا، بہت زیادہ جاننے والا ہے. یہاں ایک طرح سے بندوں کے لیے ہدایت ہے کہ روزی کا مالک تو اللہ ہے. روزی کے لیے تم جتنی جد و جہد کرتے ہو، اتنی آخرت کے لیے فکر کرو، روزی تو اللہ دے گا ہی. ایک چھوٹی سی آپ کی رہنمائی اور درکار ہے مفتی صاحب. انہوں نے جو یہ آیت پڑھی ہے شروع میں، یہاں پر تھوڑی سی اصلاح درکار ہے. یہ 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ، وہ آیت نہیں ہے، یہ الگ آیت ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِيَّاكُمْ کا لفظ بھی ہے اس میں، اور تم کو بھی اللہ ہی رزق دیتے ہیں، یعنی ان دابہ کو بھی، چوپاؤں کو بھی، اور تم کو بھی اللہ رزق دیتا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بہتر. جی الیاس بھائی آپ بتائیے کیا سوال ہے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الیاس. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باقی آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی الیاس بھائی. باجی آپ سے سوال کریں اجازت ہے؟ جی بتائیں الیاس بھائی. نہیں، آپ سے سوال کر رہے ہیں. ہاں کریے. جی یہ بتائیے، آپ عطر لگاتی ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آپ آفس آتی ہیں، کار سے آتی ہیں یا اپنی گاڑی سے آتی ہیں یا آفس کی گاڑی سے؟ اور مفتی صاحب سے میرے 3 سوال ہیں. جی مفتی صاحب کے جو سوال ہیں وہ بتائیے. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، بچے جو ہیں وہ شیطانی میں تکیے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، تکیے کے اوپر بیٹھنا کیسا ہے؟ اور لیڈیز کو عطر لگانا چاہیے؟ اور تیسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ جو مسلم لڑکے جو ہیں ٹیٹو بنوا لیتے ہیں، اور بتایا یہ گیا ہے کہ ٹیٹو جو بنواتا ہے اگر وہ مر جائے اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے. یہ بات سچ ہے؟ الیاس بھائی نہیں رکیے. جو پہلا سوال تھا بچے شیطان، کیا سوال تھا وہ؟ شیطانی میں تکیے پہ بیٹھ جاتے ہیں. اچھا تکیہ. جی کبھی کبھی ہم اس پر قرآن پاک بھی رکھتے ہیں. اگر رحل نہیں ہے اور جلدی میں پڑھنا چاہا تو تکیوں پر بھی رکھ کے میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے. تو بچے اگر اس پہ بیٹھ جائیں مفتی صاحب تو کیسا ہے؟ الیاس بھائی پہلے تو میں ایک بات کہہ دوں اور ناظرین کے لیے بھی یہ شاید رہنمائی ہو جائے. بچوں کو ہم شیطان یا شیطانی حرکت جو کہتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے، مناسب نہیں ہے. اگرچہ نیت تو وہ نہیں ہوتی، اس کے بجائے شرارت اور شرارتی کہنا چاہیے کہ بچے شرارت میں یہ کام کرتے ہیں یا بچے تم بہت شریر ہو. ہم شیطان کہہ دیتے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے. اللہ نہ کرے کہ اس کے اندر شیطانی صفت آئے یا شیطان بنے وہ. اس لیے ذرا سا ہے تو بڑا ویسا مسئلہ لیکن بہرحال احتیاط بہتر ہے اس میں. دوسری بات یہ ہے کہ تکیے پر اگر بچے بیٹھ جائیں تو بچے تو کسی کام کے مکلف ہیں ہی نہیں.
وہ تو جو چاہے کریں. بچوں کے لیے تو ماں باپ کو یہ ہے کہ ہاں تربیت کرنی ہے. تکیے پر اگر بیٹھ بھی گئے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اب تکیہ سر کے نیچے رکھا جاتا ہے, یہ بات اپنی جگہ ہے, یا بعض مرتبہ قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں, تو میں تو ہمیشہ مشورہ یہی دیتا ہوں کہ تکیے پر اگر قرآن رکھ کر کے پڑھنا ہے تو ڈائریکٹ تکیے پر نہ رکھیں, بلکہ اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈالیں, اس کے بعد پھر رکھیں. اس لیے کہ سر میں تیل لگا ہوتا ہے, اس کی بو بھی تکیے کے اندر ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس اعتبار سے تکیے پر کچھ کپڑا ڈالیں, اس کے بعد رکھ لیں. باقی تکیے پر بچہ بیٹھ گیا, چڑھ گیا, اس سے کوئی مذائقہ نہیں, کوئی دقت نہیں ہے. ہاں ادباً بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے, لیکن اگر وہ چڑھ گیا تو اس سے کوئی مذائقہ نہیں, کوئی حرج نہیں. یا بڑے نے بھی اگر کوئی ایسی حرکت کر دی تو اس میں کوئی گناہ کا معاملہ تو ہے نہیں. جی, مجھے یاد ہے مفتی صاحب, میری والدہ اپنے تکیہ اور اپنے بستر کا بڑا خیال رکھتی تھی. کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی امی کے بستر پر, اور ان کا تکیہ اس پر تو وہ اول تو بہت ہی نفیس قسم کی خاتون تھیں, اور پھر وہ اس پر مختلف چھوٹے چھوٹے سے ان کے ململ کے ٹکڑے کچھ اس طرح کے, ذرا سا بھی نہ شکن آئے, نہ کوئی تیل کا اثر ہو, اور اگر تیل لگایا ہے تو پھر وہ تبدیل ہونا ضروری ہے. تو ایسی نفیس خاتون بہت کم دنیا میں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. عطر خواتین لگا سکتی ہیں مفتی صاحب؟ دیکھیے, خواتین کا عطر الگ ہوتا ہے, مردوں کا عطر الگ ہوتا ہے, لیکن آج کل جو مارکیٹ میں خواتین کے نام سے عطر آتا ہے وہ خواتین کا نہیں ہوتا. خواتین کا عطر وہ ہے کہ اس میں خوشبو کم اور رنگ زیادہ ہوتا ہے, اور مردوں کا عطر وہ ہوتا ہے کہ اس میں خوشبو زیادہ اور کلر نہیں ہوتا. بس یہ فرق ہے مرد و عورت کے خوشبو میں یا عطر میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ چیز تھی. تو بہرحال اگر خوشبو ہے تو وہ عطر عورتوں کو نہیں لگانا چاہیے. ہاں, بہت معمولی خوشبو ہے کہ بس اپنے تک اسے راحت محسوس ہو رہی ہے, اتنا ٹھیک ہے. اور اس کا رنگ, چونکہ عورت فطری طور پر رنگ کو پسند بھی کرتی ہے, تو ایسی خوشبو عورتوں کے لیے ہے, اور جو باہر تک دور تک عطر کی خوشبو جا رہی ہے وہ مردوں کے لیے ہے. ایک مرتبہ شام کے بادشاہ نے, روم کے بادشاہ نے, ہرقل کے شوہر بیوی نے حضرت عمر فاروق کی جو اہلیہ تھیں انہیں بہت بیش قیمتی عطر بھیجا. اب اس کو تقسیم کرنے کا معاملہ ہوا, تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بھائی کوئی ہے جو اس عطر کو تقسیم کرے. تو ان کی اہلیہ جو تھیں, عاتقہ غالباً ان کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کہا میں کر دیتی ہوں. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں. انہوں نے کہا اس میں کیا مذائقہ ہے, میں انصاف سے کروں گی. انہوں نے کہا کہ تم تقسیم کرتے وقت میرے خیال میں غالباً کستوری تھی, تو انہوں نے کہا مشک تھا, تو انہوں نے کہا کہ یہ تقسیم کرتے ہوئے جو تمہارے ہاتھوں میں یا تمہارے لباس پر اگر لگ جائے گا تو یہ تو انصاف کے برخلاف رہے گا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں مفتی صاحب دنیا میں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں جو اتنا انصاف کا خیال رکھتے تھے. عبد الرحمن بھائی اور تبسم فون لائن پر موجود ہیں, تھوڑا سا انتظار. اب الیاس بھائی کے 2 سوال ہیں. الیاس بھائی, میں عطر کا استعمال کرتی ہوں, لیکن صرف اس وقت گھر میں جب میں نماز کے لیے یا قرآن پاک کے لیے کی تلاوت وغیرہ کرتی ہوں. نہ جانے کیوں مجھے روحانیت کا احساس ہوتا ہے, اور باہر میں کبھی بھی عطر کا استعمال نہیں کرتی. اب ایک سوال اور ہے کہ جو موڈ آف ٹرانسپورٹ رہتا ہے, اب اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس علاقے میں ٹریفک بہت زیادہ ہے تو میٹرو سب سے زیادہ سہولت ہوتی ہے, اس میں ٹریفک میں یا جام میں پھنسنے کا خطرہ نہیں ہوتا. تو جو جب ملا ہمیں پہنچنا ہے وقت پر, وقت کی پابندی ضروری ہے, چاہے مفتی صاحب ہو چاہے ہماری پوری ٹیم ہو, ہم 1 سیکنڈ 1 منٹ بھی دیر سے نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا جو سواری دستیاب ہوتی ہے جو ہمیں بر وقت پہنچا دے وہ ہمارے لیے بہترین ہے. اب عبد الرحمن بھائی, ہم آپ سے مخاطب ہیں, جی بتائیے کیا سوال ہے. وہی بول رہا ہوں میں, سن رہے کیا نا؟ سن رہے ہیں, جی بتائیے کیا سوال ہے. وہی میں ہینڈی کیپ ہے, ہمارے زیادہ سے زیادہ ہینڈی نہیں ہوتا, پھر ہمارا کیسا ہمارا روزہ وضو کیسا ہمارا پوچھنے کا سوال نہیں. آپ ہینڈی کیپ ہیں تو آپ کو یہ ٹائم کو تو نہا نہیں سکتے نا سب, اس کا سے پوچھنا پڑا. ٹائم سے نہانا. ہاں عبد الرحمن بھائی, آپ کا سوال نہیں پہنچا ہم تک, ایک بار پھر بتائیے. آپ ہینڈی کیپ کس طرح کے ہیں, کیا آپ کے پاؤں میں کچھ ہے, ہاتھ میں کیا کیا دقت کیا ہے آپ کو, پہلے یہ بتائیے. ایسا لگتا ہے سے نہیں رہ سکتے نا. کیا نہیں کر سکتے, نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات. واقعتاً کیا ہاتھ نہیں ہے, پاؤں نہیں ہے. پاؤں میں دقت ہے آپ کے؟ نہیں, ایک ہاتھ نہیں ہے, پاؤں نہیں ہے. اچھا, ایک ہاتھ نہیں ہے, ایک پاؤں نہیں ہے. ٹھیک, اللہ آپ کی زندگی میں. ایک ہاتھ سے تو آپ جانا پڑتا, بیٹھ کے ہاتھ کے جانا پڑتا, اس کے واسطے پوچھا تھا.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، ایک ہاتھ اور ایک پاؤں سے معذوری ہے. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. اب جو چیز چلی گئی وہ تو لوٹ کر نہیں آ سکتی، لیکن اللہ اس کا نعم البدل آپ کو عطا فرمائے. بھائی دیکھیے، پاکی کا آپ خیال رکھا کریں. ہم نے بہت ساروں کو دیکھا کہ جن کے دونوں پاؤں بھی نہیں ہیں، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی وہ خیال رکھتے ہیں. اللہ نے آپ کو جتنی قدرت دی ہے ایک ہاتھ سے، اتنا اسی ہاتھ سے آپ جتنا بھی ہو سکتا ہے پاکی کا خیال رکھیں، اور اسی طرح آپ نماز ادا کر لیا کریں. اللہ قبول کر لے گا. روزے کا معاملہ تو پیٹ سے ہے، تو اگر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو بہرحال روزہ بھی رکھ لیا کریں. اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی. تبسم صاحبہ، آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے 3-4 سوال ہیں. میرا پہلا سوال ہے کہ جیسے چاشت اور اشراق کی نماز ہم کیا 8-9 بجے ادا کر سکتے ہیں ساتھ میں اشراق اور چاشت؟ دوسرا، اور کسی مرنے والے کے نام سے، مطلب 2 شخص کے نام سے ایک جوڑا ہم دے سکتے ہیں کسی کو؟ تیسرا، اور تیسرا میرا یہ ہے کہ جیسے قرآن شریف کا آپ نے بتایا کہ سال میں 2 مرتبہ قرآن شریف ختم ہونا چاہیے کم سے جب کم. جیسے جوانی میں تو ماشاءاللہ ہم کرتے تھے 2 سے زیادہ ہی کرتے تھے، پر اب وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے مطلب ہم سے ایک بھی نہیں پورا ہوتا ہے، تو کیا اس کے لیے مطلب کوئی گناہ تو نہیں ہوگا اللہ کی طرف سے؟ ٹھیک ہے. اور چوتھا سوال میرا بہت اہم ہے، اس کو تھوڑا دھیان سے توجہ سے مطلب اس کا مجھے حل بتائیے کہ کسی شخص کو مطلب والد تو بہت نمازی پاکی بہت اچھے مطلب بہت دیندار تھے، پر وہ یہ کیا بچپن میں ہی ان کی فوت ہو گئی، مطلب سمجھدار نہیں تھے تو فوت ہو گئے تھے، اور والدہ نے پھر بچوں کی پرورش کے لیے بچوں پہ دھیان نہیں دیا، مطلب تو بچے دینداری سے بہت دور ہے، تو وہ نمازیں سے بھی بہت دور ہے، روزوں سے بھی بہت دور ہے، اور ان سے اب جیسے کہ بیوی بولتی ہے یا گھر والے بولتے ہیں تو کرنا ضروری نہیں سمجھتے، تو اس انسان کو مطلب کیسے، ویسے اب ہدایت تو اللہ دے رہا ہے، تھوڑے تھوڑے تو ہدایت ہو رہی ہے، ایک پورا مطلب وہ بھی ہے بھروسہ اللہ پہ کیا دے گا اللہ آخری وقت تک ہم کو ہدایت. تو اس سب کے لیے اللہ کے یہاں کیا پکڑے کہ ایسا معاملہ ہوگا، بس یہ ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس وقت بھی کم ہے. جی دیکھیں بہن، اصل بات تو یہ ہے کہ ماں باپ کو تربیت کرنی چاہیے، لیکن کسی وجہ سے ماں باپ تربیت نہ کر پائیں تو بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے، 15 سال کا موٹے طور پر آپ مان لیں کہ 15 سال کا تو کوئی علامت پائی جائے یا نہ پائی جائے، ہر حال میں بالغ ہو ہی جاتا. تو اب اس کے بعد اس کی خود ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، دین سیکھے، علم حاصل کرے، اور تمام جو اچھائیوں کو حاصل کرے، برائیوں کو چھوڑے، اور یہ تمام اب اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے. جب تک نابالغ ہے جب تک تو ماں باپ کے تابع ہے، لیکن جب بالغ ہو گیا، کوئی بھی بچہ ہو بچی ہو، تو اب وہ یہ کہنے کا مجاز نہیں رہا کہ میرے ماں باپ یا میرے فلاں نے ایسا نہیں کیا. اب اس کی خود کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان تمام اللہ کو پہچانے اور یہ تمام کام کرے. تو بہرحال بس یہی ہے کہ جو کوشش کر رہے کرتی رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا خاص طور سے کریں ہدایت کی. اور اشراق ایک ساتھ ہاں پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے. 2 لوگوں کو ایصال ثواب، لیکن ایک ہی کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے. ایک عمل کر کے کئی لوگوں کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. قرآن پاک سال میں ایک بھی مکمل نہ ہو. دیکھیے اب اگر آدمی تندرستی کی حالت میں اپنا عمل کر رہا ہے اور بیماری کی حالت میں کسی وجہ سے نہیں کر پاتا یا بڑھاپے کی حالت میں، تو اللہ بنا کیے بھی اس کو اجر دیتے ہیں. اب پکڑ والا مسئلہ نہیں ہے، اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ. جی ناظرین، تو اس سے پہلے کہ ہم مفتی صاحب سے دعائے خیر کے لیے التماس کریں، ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمدرد ایک ایسا برانڈ ہے، ایک ایسی کمپنی ہے جس نے پوری دنیا میں اپنی ایک ممتاز اور منفرد پہچان اور شناخت قائم کی ہے. 100 برسوں سے زائد کا بھروسہ ہے، پیورٹی اس کی اولین شرط ہے، ہندوستانی اقدار پر مبنی ساکھ ہے، مثبت سوچ اور نیک ارادے ہیں. تو ان سب سے ہمدرد کی ایک پہچان بنتی ہے. ہمارا ہمدرد، آپ کا ہمدرد، بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کا ہمدرد اور سچا ہمدرد. تو کچی گھانی مسٹرڈ آئل 5 لیٹر کے کین میں آپ کے سامنے ہے. ایک چھوٹی سی شیشی ہے، ایک چھوٹی سی ڈبیا ہے جس میں کہ زعفران ہے. زعفران کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ہینگ پاؤڈر ہے، اور ہینگ پاؤڈر کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ مسالے جات ہیں، تقریباً 9 طرح کے مسالے ہیں. 1 لیٹر کی بوٹل میں بھی سرسوں کا تیل موجود ہے، سیویاں ہیں، اور سیویوں کے ساتھ جو یہ مسالے آپ دکھ رہے ہیں ان میں 2 طرف بڑے خوبصورت چھوٹے ننھے منھے سے پیکٹ ہیں، لیکن بڑے کام کی چیزیں اس میں ہیں. ایک طرف سونف ہے، ایسیڈیٹی ہے، گیس اپھارا کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہے، یا ہم اسے ماؤتھ فریشنر کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور دارچینی، اس کا تو کہنا کیا ہے. یہ گرم مسالوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہلدی والا دودھ تیار کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا دارچینی پاؤڈر ڈال لیں اور پھر
دیکھیں گے کتنی اچھی خوشبو ہے، جس کو پینے کا نہ بھی دل چاہے وہ بھی پی لے گا بڑی خاموشی سے اور بڑا جسے کہتے ہیں کہ ذائقے کو محسوس کرتے ہوئے۔ اب مشروبات کی طرف آ رہے ہیں۔ شہد آپ کے سامنے ہے، شہد کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں گرمیوں کے موسم کی ایک بہت ہی بہترین، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمام طرح کے بازار میں جو یہ ٹھنڈے مشروبات موجود ہیں ان سے کہیں اچھا یہ ہے کہ آپ فریشنس محسوس کرنے کے لیے، چستی پھرتی اور تھکن کو دور کرنے کے لیے، چستی پھرتی حاصل کرنے کے لیے گلوکوز ڈی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ناریل پانی کے ساتھ دوسری جانب آپ کو اولیو آئل نظر آئے گا، ہمدرد کا روح افزا شربتوں کا سرتاج، اور اس کے ساتھ ہے لیمن اسکویش، اورنج اسکویش اور شربت سنتل۔ تو آئیے ناظرین، وقت دعا ہے، مفتی صاحب سے دعا خیر کی گزارش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمد للہ کلہ والشکر للہ کلہ، الحمد للہ جمیعا، الحمد للہ علی کل حال۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم تمام کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں داخل فرما۔ یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جن جن کالروں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے، ان تمام کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق نصیب فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ جو بے نکاحیں ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ جو ناجائز مقدمات میں گرے ہیں یا جیلوں کے اندر بند ہیں ان تمام کو رہائی اور خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے۔ شکر گزار ہیں ناظرین آپ کے بھی، اسی طرح پروگرام دیکھتے رہیں، شرکت کرتے رہیں، خود بھی فیض یاب ہوں اور دوسروں کے لیے بھی فیض کا ذریعہ بنیں۔ پھر ملاقات ہوتی ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔